अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। काबीना ने बिलाखिर फैसला ले लिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL से हटा दिया जाए। इसके अलावा जस्टिस आसिफ सईद खोसा कल हल्फ उठाएंगे बतौर चीफ जस्टिस। बहुत अहम मामले पर उन्होंने बात की, चार्टर ऑफ गवर्नेंस की बात की, और उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान बुलाएं, तमाम इदारों को साथ लेकर आगे चले। लेकिन साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो अहम रहनुमा हैं जब जेल जाते हैं तो माजरत क्यों करते हैं माजी के हवाले से। इन सब मामला पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लीडर हैं और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब। इसके अलावा फ़ारूक हबीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तज्जिया निगार और कॉलम निगार मुशर्रफ जैदी हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी करने के लिए उस्मा बुखारी साहिबा हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो मैं शुरू करूंगी आपसे फरूख साहब जी। आज काबीना ने बिलाखिर फैसला ले लिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह का नाम ECL से हटा दिया जाए। इस पर मैं सवाल जो पूछना चाहती हूँ, जब PAC चेयरमैन का भी मामला आया था तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अड़ गई थी। अब भी दबाव आया, प्रेशर आया, फिर उसके बाद जब ज़ाहिर तफसीली फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, फिर नाम ECL से हटा दिया गया। पहले आप बात पे अड़ जाते हैं, फिर आप मजबूर होते हैं कि उसके बाद वापस अपने अल्फाज लें। देखें, मैं समझता हूँ कि दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और दो मुख्तलिफ हवाले आपने दिए। जहाँ तक रही ये ECL में नाम डालने के हवाले से बात, तो आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के ऊपर जाली अकाउंट्स के हवाले से जो है वो JIT बनी। JIT ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसी रिपोर्ट के अंदर जो है वो बिलावल भुट्टो के हवाले से भी एक एविडेंस उसके अंदर फराहम किया गया, और उसी समेत बेशुमार लोग थे, गालिबन 72 लोगों का नाम जो है वो ECL 172 लोगों का नाम जो है वो ECL के ऊपर डाला गया। उसमें से जो है वो बिलावल साहब भी शामिल है, मुराद अली शाह साहब भी शामिल थे। और सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना, उसमें जो उन्होंने हुक्मनामा दिया उस हुक्मनामे के ऊपर मनोवन जो है वो मौजूदा हुकूमत ने जो है वो अमल दरामद कर दी है, और केस जो है वो अब नैब को रेफ़र कर दिया है। नैब उसकी JIT भी रहेगी जो तफसीली जो फैसला आया है, और नैब इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। अब ये नैब के पास अपने दायरा इख्तियार में है कि वो उसमें जरदारी साहब के ऊपर ही इत्तफा करते हैं या बिलावल साहब को या मुराद अली शाह साहब को भी वो बुलाना चाहते हैं। जहाँ तक रही बात, देखें नाम ECL के अंदर जो है वो डालने की वजह क्या है, रीज़न क्या है। आप ही जल्दबाजी में वो फैसला लिया गया था और ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कौमी असम्बली में एतराफ़ किया। देखें, शाह साहब का एक बड़े हमारे जो है वो बड़े काबिल एहतराम है, एक हमारे पुराने शाह साहब एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, और यकीनन देखें उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि इस मुल्क के अंदर आप इक़्तिदार में रहें, इक़्तिदार के ज़रिए जो है वो आप इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी करें, और एविडेंस तो सामने है जो JIT के अंदर सामने आया। उसी बुनियाद के ऊपर हमने देखा था कि जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है इसहाक़ डार साहब, वो साबिक वज़ीर आज़म के जहाज़ के ऊपर मुल्क से फ़रार हुए, वापस नहीं आए। तो मामला ये है कि बाहर बैठ के फिर भाषण दिए जाते हैं। तो फिर ECL के ऊपर अगर आपका नाम है तो अपने आप को क्लियर करवा लें। जब आप अदालतें क्लियर हो जाएंगी आप ECL से भी बाहर आ जाएंगे। ये कब तक होता रहेगा इस मुल्क के साथ कि आप इस मुल्क में इक़्तिदार भी हासिल करें और इस मुल्क के अंदर आप इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके लूट मार भी करें और फिर आप बैरून मुल्क निकल जाएं पतली गली से। ये तो नहीं हो सकता। तो ECL भी कानून का हिस्सा है ना। एक इख्तियार है ना, जो है वापस एक इख्तियार है ना, एक इख्तियार है ना जी। अच्छा, तो उसका भी लेकिन तरीकाकार है, उसका भी ज़ाहिर तरीकाकार होता है कि हर नाम को देखा जाता है। मनोवन JIT की जो सिफारिश थी उसको मानना। उसकी गुजारिश ये है कि उसकी मैकेनिक्स में तो बड़ी लंबी तफसीलन जो है वो गुफ्तगू भी हो सकती है, उससे बेशुमार आर्गूमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। मामला ये है कि आज काबीना ने उनका नाम निकाल दिया, खत्म होगी बात, उसका नाम निकल गया। अब आगे जो है वो केस नैब अदालत के नैब के पास जाना है, नैब ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, रेफरेंस दायर होना है नहीं होना ये फैसला उन्होंने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जो अदालत है वो उसको मॉनिटर भी करेगी। अमल दरामद बेंच भी है। तो काफ़ी तफसीली फैसला जो है वो सामने आया है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो है वो मिठाई नहीं खानी चाहिए, मिठाई नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो आज कहा कि एहसान तो नहीं किया। तो देखिए हम 2 बुनियादी बातें हैं। एक तो आज मुझे समझ नहीं आ रही, मीडिया को पूरा ही बात करनी चाहिए। 2 को नहीं निकाला, 20 को निकाला है। सिर्फ 2 की बात हो रही है, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी को निकाला है वो अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं इस वक्त हुकूमत के
जो अदालतों और हुकूमत के दरमियान ब्रिज होते हैं, उनके भाई का नाम था, जो सबसे बड़ा प्रेशर था। मतलब अटॉर्नी जनरल ने उस दिन खड़े होकर कोर्ट में कहा कि ये क्या तमाशा है, मेरे भाई को किस लिए डाला है। तो उस पर फिर ज़्यादा रिएक्शन आया। दूसरी बात यह है कि देखिए, ना तो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को, दूसरे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को JIT ने बुलाया, ना बिलावल साहब को बुलाया और उनको ECL में डाल दिया। और तफसीली फैसले में भी ये लिखा हुआ था कि जो भी शामिल की गई थी, जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, वो नामुकम्मल थी, लग रही थी, एतराफ़ किया था। दूसरी बुनियादी बात क्या है, मेरे ख्याल है मैंने देखा है कन्वर्जन्स होते हुए पार्टियों को। पार्टी बनते देखी थी बतौर स्टूडेंट, उस वक्त हम थे, यूनिवर्सिटी में थे 85 के अंदर। जुनैजो लीग बनी, जुनैजो लीग से कन्वर्जन हुई, नून लीग निकली, नून लीग से फिर क्यू लीग हमने बनते हुए देखी, और क्यू लीग से फिर PTI बनते हुए भी देखी हमने। ये सारी तारीख का हिस्सा है। लेकिन एक बात तारीख के तालिब इल्म का काफी कंट्रीब्यूशन भी रहा है। हाँ, दोनों PMLQ में भी और PTI में भी जी। लेकिन मैं एक गुजारिश कर दूं, जरा थोड़ा सा एहतियात दोस्तों को करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को की मिसाल नहीं देनी चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो इधर जेल में मर गए थे ये कहकर कि मैं इस धरती का बेटा हूं, छोड़ के नहीं जाऊंगा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वापस आके शहादत कबूल की थी। शर्जील मेमन को ECL में डाला हुआ था तो वापस आया था तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ था। हमारा कोई बंदा भाग के जाने वालों में से नहीं है। हम जेल में डालना है जेल में डालिए, ECL में डालना है ECL में डालिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात है, प्रिंसिपल क्या है? आपने प्रिंसिपल डाला है इंक्वायरी के ऊपर, तो जो अगर इंक्वायरी के ऊपर है तो शायद हम कल या फिर मंडे को हम भी जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 2 लेटर्स लिखे थे हमने वजीर दाखिला को कि आप इंक्वायरी की बुनियाद पर 9 लोग PTI के हैं, इमरान खान से लेकर तो नीचे तक, चीफ मिनिस्टर KP तक, इनके खिलाफ भी इंक्वायरी स्नैप कर रही है, तो इनको भी ECL में डालें। हम कोर्ट में जाएंगे, प्रिंसिपल इन्होंने डिसाइड किया है कि इंक्वायरी की बुनियाद पर, या तो कोर्ट डालती, कोर्ट ने तो नहीं डाला। ये आप ही के उसूल होते हैं, फिर जाकर मरवा देते हैं आगे जाकर। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अब ले जाएं किसी अदालत में, जो है वो जो ये कह रहे हैं वहाँ पर जो अदालत फैसला करेगी वो चीज़ भी सामने आ जाएगी। देखें, बुनियाद ये है कि किसी इंक्वायरी की बुनियाद नहीं है। जाली अकाउंट्स तो निकले हैं, और जरदारी साहब ने जो ओमनी ग्रुप के साथ उनका ताल्लुक है वो भी उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। ना ही इन्होंने जो है वो आज तक ये डिनाई किया। ये तो कहते हैं कि इंतकाम हो रहा है, इंक्वायरी हो रही है, ये तो डिनाई करें ना कि ओमनी ग्रुप के वो जो फेक अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट से जो है वो बिलावल हाउस की जो पेमेंट्स हुई हैं उनको आप डिनाई करें। जो वो एविडेंस है उस एविडेंस को डिनाई करें। उस एविडेंस को आपने झुटलाना है जो आपके खिलाफ चीख चीख के जो है वो बोल रहा है। अच्छा, एक सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये भी प्रिंसिपल है फेक अकाउंट्स वाला, तो जहांगीर खान तरीन को क्यों नहीं डाल रहे? उनके भी तो ड्राइवर उनके ऊपर तो है ना, उनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, पढ़ के सुना देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, वो सजा भी हो गई, उन्हें नाअहली भी हो गई। और ये इंटरमिंगल ना करें। कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स पे उनको डिबार किया है, और जो सख्त अल्फाज हैं मैं अभी आपको निकाल के पढ़ के सुना देता हूं। सो वो अगर डालना है, हम यही करेंगे ना कि अगर इन पे डालना। दूसरी बात ये है कि वो अपना डिफेंस देगा, ओमनी ग्रुप अपना देगा, जरदारी ग्रुप अपना देगा। उन्होंने अगर उनकी शुगर मिलों को गन्ना दिया है, वो कैश में ले या काइंड में ले, उनकी अपनी मर्जी है, वो अपना डिफेंस देंगे। मुझे नहीं ओमनी ग्रुप का डिफेंस देना, ठीक है। लेकिन आप एक प्रिंसिपल तय कर लें, सजाए मौत रख लें, लेकिन फिर सबको देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक को छोड़ दें और दूसरे को उसी उसूल के तहत पकड़ लें, ये नहीं होगा। अच्छा, यार मैं चाहती हूं डी चौक के ऊपर तारीख रखनी होनी चाहिए। ये जो उसूल की बात कर रही है, इसी उसूल में फिर फंस जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो उसूल रखे हुए हैं। नहीं, मेरे ख्याल है असूल पे होता तो शायद इतनी ज़्यादा यू टर्नों वाला वो जो एक मामला है वो ना वाजे करना होता। मेरे ख्याल है कि थोड़ा जज्बात और थोड़ा जो पुरानी एक, देखिए इस पार्टी के बड़ा एक तरह से बड़ा कमाल है जेन्युइनली। ये ठीक है कि पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं इसमें और पार्टियों के भी हैं, लेकिन इसका एक जेन्युइन जेनेसिस तो है, और वो जेनेसिस उसका जो पीक है वो धरना है। और उस पे अब जारी बात है, मेरे जैसे शख्स ने उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की, क्योंकि मेरा एक हमारी जमहूरी रवायात का और उस तसलसल का एक अपना मेरे जहन में कंटिन्यूम है। लेकिन उसकी लेजिटिमेसी को तो आप नहीं वो कर सकते, रद्द कर सकते। और उसकी लेजिटिमेसी का जो सबसे बड़ा सबूत है वो ये कि हुकूमत में 5 महीने हो गए इस पार्टी को, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी
جو فرسٹ انسٹنکٹ ہے فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم وہ یہ کہ صبح صبح فجر کے فوراً بعد کنٹینر تے چڑھنا ہے تے مطلب 2-3 ادھر سے مارنی اور پھر ظاہری بات ہے وہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یار ہم تو حکومت میں ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر تو چاہتا ہے کہ ایسے ہو وہ تو سننا چاہتے ہیں تو اسی لیے وہ کر رہے ہیں تو جب تک اس میں 2 چیزیں ہیں میرا خیال ہے ایک یہ کہ ابھی تھوڑا اور ان کو ٹائم دیں باقی پارٹیوں کو مسلسل مطلب ایک لمبا عرصہ ملا ہے ٹو لرن کہ گورننس جو ہے وہ جو بھی تھوڑی بہت انہوں نے کی ان کا تھوڑا بہت کنٹریبیوشن پی 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 کا بھی ہے پی ایم ایل نون کا بھی ہے جو بھی انہوں نے اچھے کام کیے اس کے لیے بھی ان کو سیکھنا پڑا مطلب پاور میں آنے کے بعد تھوڑا سا تو یہ ٹائم سے میرا خیال ہے وزیر اعظم خود اور خاص طور پہ دیگر وزراء اسپیشلی جو پرانا پی ٹی آئی کا ورکر ہے جو بہت کم سلاٹس ملے ان کو لیکن جو ہیں وہ اتنا صاف نظر آتا ہے کہ وہ بالکل ایک ڈفرنٹ پود ہیں جو باقی جن کو ٹرانسفریبل پولیٹیکل ایسٹس کہا جا سکتا ہے جو انشاءاللہ جب پی ٹی آئی چلی جائے گی تو وہ یقیناً ایڈوائزری یا منسٹریل رولز میں پھر نظر آئیں گے فصلی بٹیرے بھی کہتے ہیں میں اس طرح کے مطلب یہ تو ماشاءاللہ آپ کے حسن بیان ہے آپ کا لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آئی تھنک ان کو تھوڑا سا زیادہ اگر ٹائم ملے اور ان کو ملنا چاہیے ایک تو ان کو پورا ٹائم ملنا چاہیے لیکن جو ہماری ججمنٹ ہے وہ تھوڑی بہت ہمیں سسپینڈ اس لیے کرنی پڑے گی کہ اس پارٹی کا جینیسس وہاں پہ ہوا ہے جہاں پہ ایٹ لیسٹ میرا جیسا شخص جو ہے وہ اس کی تنقید بھی کرتا ہے اس کو برا بھی لگتا ہے لیکن وہ جیسا بھی وہ پی ٹی آئی کا ووٹر اسے اپریشیٹ کرتا ہے اور ووٹر اس کو ووٹ دے کے لے کے آیا ہے سو دے ہیو ٹو کیپ کیٹرنگ ٹو دیٹ تھوڑا ٹائم ان کو خود سیکھنے میں لگے گا ان کے جو وزراء ہیں وہ ایکسپیرینس ہوں گے اور تھوڑا سا ٹائم میرا خیال ہے ووٹر کو بھی لگے گا کیونکہ ووٹر کہے گا کہ ٹھیک ہے میرے جذبات اور جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ تو جب میں دیکھتا ہوں کہ کپتان جو ہے وہ جس طرح آج ٹویٹر پہ آ کے اس نے جو ہے 2-3 باؤنسر مارے میں خوش تو ہوتا ہوں لیکن پھر میں انفلیشن دیکھتا ہوں پھر میں پاکستان کا اور افغانستان کے حالات دیکھتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں کہ اور مطلب دیگر اور چیزیں جو ایکچول چیلنجز ہیں جو عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی یا نون کی یا پی 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 کی فالٹ نہیں ہے وہ ایکچول چیلنجز ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں ان پہ میرا وزیر اعظم یا میرا کپتان یا میرے منسٹر یا میرے سپوکس پرسن اتنا زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے تو وہ خود ووٹر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا میچور ہو کے اور میچور سے یہ مطلب نہیں کہ وہ امیچور ہے میچور ود ان ووٹر کو شاید پاکستان افغانستان کے تعلقات میں شاید دلچسپی بھی نہیں ہے نہیں بالکل ہے دیکھیے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جو ایفیکٹ خیبر پختونخوا پہ اور بلوچستان پہ پچھلے 40 سال میں ہوا ہے وہ ادھر کے رہنے والے کو اچھی طرح پتہ ہے اور یہ جو پورا پی ٹی ایم والا جو مسئلہ ہے اس کی جڑ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن شپ ہے تو ہمیں اس پہ اور یہ اس سے آج میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی سے بہتر کوئی پارٹی نہیں ہے ملک میں جو اس مسئلے کو حل کر سکے پورا کے پی کا جو نوجوان ووٹر ہے متاثر ہے وہ پی ٹی آئی اس نے 2 دفعہ لگاتار پی ٹی آئی کو ایک وجہ سے ووٹ دیا ہے اور وہ شاید وہ نہ ہو جو لاہوری ڈی ایچ اے والا یا کراچی کا جو مطلب اچھا کھاتا پیتا انگلش میڈیم لڑکا یا لڑکی جو ووٹ دیتا ہے پی ٹی آئی کو ان کا ڈیفرنٹ ریزن ہوگا کے پی میں جو ان کو ووٹ ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ وہ جنریشنلی تنگ ہے اور وہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ پی ٹی ایم کا بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت سمپتھی اگر زیادہ نہیں رکھتا تھوڑی بہت ضرور رکھتا ہے اور وہ تنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وزیر اعظم کو اللہ میاں نے ایک بہت بڑا موقع دیا ہے اور ان کو کنسنسس بلڈنگ کرنی چاہیے بھاویں جتنے بھی یہ کرپٹ ان کے لیڈران ہوں دونوں پارٹیوں میں اچھے لوگ بھی ہیں جو لمبا دور اندیش نظر بھی رکھتے ہیں ملک کے مفاد کے لیے سوچتے ہیں جن کا فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کریں اور اس مسئلے کو حل کریں نیشنل کنسنسس پہ بہت دلچسپ بات اس لیے میں کرنا چاہتی ہوں اس پہ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ جسٹس آصف سعید موسیٰ کے بہت انٹرسٹنگ ریمارکس ہیں لیکن میں چاہتی ہوں عظما بخاری صاحبہ سے بات کرنے سے پہلے آج وہ خواجہ سعد رفیق نے قومی اسمبلی میں بات کی تھی پہلے پھر ان سے سوال کرتے ہیں یہاں کہا گیا زرداری صاحب کے خلاف باتیں غلط بات کی گئی تھی گھسیٹنے والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی ایک بار میں نے غلطی سے مشرف صاحب کے خلاف میں ان کے خلاف لڑا ہوں میں نے انہیں کہا کہ مرد کا بچہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا میں نے ٹی وی پہ کہا کہ میں نے یہ میرے منہ سے سلپ آف ٹنگ تھا ہو جاتا ہے نہیں کرنا چاہیے آپ شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو فرماتے رہے ہیں ریکارڈ کا حصہ ہے چودھری صاحبان کے بارے میں فرماتے رہے ریکارڈ کا حصہ ہے لیکن آپ کی بھی سیاسی ضرورت ہے سیاست میں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے عظما بخاری صاحبہ خواجہ سعد رفیق نے آج جو باتیں کہیں بہت اچھی باتیں ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اب وہ ڈیٹینڈ ہیں معذرت کر رہے ہیں غلطی سے مسٹیک کی بات کر رہے ہیں یہ بعد میں کیوں خیال ہوتا ہے جو آتا ہے بعد میں جب ایک دفعہ سر پہ پڑتی ہے شکریہ امبر نہیں دیکھیے انسان خطا کا پتلا ہے اور بہت ساری باتیں اسپور آف دا مومنٹ میں یا ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہو جاتی ہیں
اور وہ ہر ایک سے ہوئی ہیں, کس سے نہیں ہوئی ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی انسان یہاں پر پرفیکٹ ہے جس کے منہ سے کبھی لوز بات نہ نکلی ہوئی ہو, یا غصے میں یا کسی بھی طرح. لیکن اعلیٰ ظرفی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے اور اپنی جو بات ہے اس کی معافی طلب کر لی جائے. یہاں پر تو کچھ پی ٹی آئی کا خاص طور پہ ان کا تو رواج یہ ہے کہ معافی کا تو رواج ہی نہیں ہے. مطلب ایک تو غلط کرنا ہے, اوپر سے ڈٹائی سے غلط کرنا ہے کہ ہاں کیا ہے, اب جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو. یہ کلچر جو ہے یہ خطرناک ہے. اور جیسے مشرف زیدی صاحب نے کہا, میں اس کو تھوڑا آگے لے جانا چاہتی ہوں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ کنٹینر سے نیچے نہیں اتر پا رہے ہیں, اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب ان کے سننے کے دن ہیں. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب جو باتیں کی تھیں اس کو ڈیلیور کرنے کے دن ہیں. میں ای سی ایل کے اوپر 2 کامنٹ ضرور کرنا چاہتی ہوں. ابھی بڑی اچھی باتیں یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے تو یہ کر لیتے ہیں, لیکن سوال اٹھتا ہے کہ لیاقت جتوئی کے اوپر بھی تو انکوائری چل رہی ہے نا, ان کو ای سی ایل میں نام ہونے کے باوجود کیسے جانے دیا گیا. زلفی بخاری صاحب جو ہے ابھی گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے, اور گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ہی ان کے لیے جہاز رکے اور ان کا نام نکالا اور وہ گئے. تو یہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں پھر ظاہر ہے یہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے. ہم احتساب سے نہیں بھاگ رہے. ہماری آلموسٹ تمام جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس وقت جیل کے اندر موجود ہے. ہم احتساب کو یہی فیس کر رہے ہیں, کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ علیمہ باجی کی منی ٹریل نہ پوچھی جائے, مریم نواز سے اس کے دادے کا حساب لیا جائے. یہ نہیں ہوگا. آپ علیمہ باجی کو جو ہے وہ 2 کروڑ 94 لاکھ روپیہ دے کر فارغ کر دیں, اور مریم بی بی سے کہیں کہ جی جائیں اپنے دادا کی زمانے کی جو ہے وہ سارے ڈاکیومنٹس پورے کر کے لائیں. تو یہ نہیں ہوگا, ایسے نہیں چلے گا. عمران خان صاحب کی 300 کنال کا محل جو ہے وہ ناجائز تجاوزات اور غلط این او سی پہ بنے, اس کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ 1.5 لاکھ روپیہ دے کے جائز ہے, اور باقیوں کی آپ لوگوں کی جھونپڑیاں تک گرا رہے ہیں. تو یہ جب اس طرح سے ڈبل سٹینڈرڈز ہوں گے تو پھر یقیناً ہم بات بھی کریں گے اور احتساب کے اوپر لیکن عثمان صاحبہ آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ اگر ای سی ایل کا معاملہ چلتا ہے, اور یہ ایک جائز تنقید بھی ہے, اسحاق ڈار صاحب کا نام آتا ہے, سلمان شریف کا نام آتا ہے. جی بالکل. دیکھیے جو اسحاق ڈار صاحب والا کیس ہے, اب بہت ساری باتیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ اب آج ایک عہد ختم ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آج ان کا ٹینیور ختم ہوا ہے, اور نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, اور انہوں نے آ کے کیا تقریر کی ہے یہ آپ نے دیکھی ہے. دیکھیے ہمارا جو خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ 2-3 دفعہ بہت کلیئرلی دے چکے ہیں, اور وہ میرا خیال ہے میں شاید نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کا پروگرام میں متحمل نہ ہو سکے, میں وہ شاید نہ باتیں ریپیٹ کر سکوں جو وہ کر چکے ہیں. ان کے کچھ تحفظات ہیں کچھ حوالوں سے, اور ان کو واپس آنا چاہیے, وہ واپس آئیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسحاق ڈار کے لیے تو آپ کے بڑی بے چینی اٹھتی ہے, پرویز مشرف کے لیے بے چینی کیوں نہیں اٹھتی؟ اس کے منجمد اکاؤنٹس میں سے پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اس ملک میں کسی کے سر پہ جوں نہیں رینگتی. یہ جب اس طرح سے باتیں ہوں گی, دیکھیے آپ جب کچھ نہیں ملتا آپ آمدن سے زائد اثاثے نکال کے لے آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, میں آج پوچھنا چاہتی ہوں, عمران خان صاحب جو ہیں 2013 میں 1 کروڑ اور چند لاکھ کے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں, 2015 میں 1 ارب اور کچھ کروڑ روپے ہو جاتے ہیں. ان کی سورس آف انکم کیا ہے؟ کہاں سے آ رہے ہیں ان کے یہ اثاثے؟ اور آمدن سے زائد اثاثوں کی اگر بات یہ تو معاملہ جی. اچھا فاروق حبیب صاحب, یہاں لیاقت جتوئی کا نام بہت لیا جاتا ہے, اس میں زلفی بخاری کا بھی نام لیا جاتا ہے, دوہرے معیار کا کہا جاتا ہے کہ وہ تو چلے جاتے ہیں, انکوائریز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن جب اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کی بات آتی ہے تو پھر ان کو روک دیا جاتا ہے جانے سے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو دوہرے معیار کی یہ بات کرتے ہیں, یہ بات ان کو ہمیشہ اسی وقت یاد آتی ہے جب کوئی کارروائی ہو رہی ہو ان کے حوالے سے معاملات پہ. جہاں تک رہی لیاقت جتوئی صاحب کی بات, دیکھیں ای سی ایل کا پھر میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے, اور ای سی ایل پہ جب کسی کا نام جاتا ہے اس حوالے سے ایک ریویو بورڈ ہوتا ہے, اس سے آپ اپلائی کرتے ہیں, یہاں آپ عدالت سے رجوع کرتے ہیں. جس طرح کل حمزہ شہباز صاحب نے جو ہے وہ رجوع کیا لاہور ہائی کورٹ سے, ان کو عدالت نے جو ہے وہ 10 روز کے لیے جانے کی اجازت دی, ان کو ریلیف ملا. اسی طریقے سے ایک میکینکس موجود ہیں. زلفی بخاری صاحب کا نام اگر بلیک لسٹ میں گیا تھا تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رابطہ کیا, ان کو وہاں سے عدالت سے ریلیف ملا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, انہوں نے تو فون کال کیا تھا, نہیں میں بلیک لسٹ کی بات کر رہا ہوں. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ موجود ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس ملک نے جو ہے وہ کسی قانون کے مطابق چلنا ہے, آئین کے مطابق چلنا ہے, کسی کی پسند ناپسند کے اوپر معاملات جو ہے وہ نہیں چل سکتے. لیکن ایک اور یہ بلیک لسٹ جو ہے یہ بھی کچھ ایک نیا ایک انوینشن لگتی ہے جو قانون میں مجھے تو مل گئی نہیں ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جیسے محسن داور صاحب ہیں جو الیکٹڈ ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں,
ان کا نام تھا. گل علیہ اسماعیل ہیں, ان کا بھی نام بلیک لسٹ میں شامل تھا. تو یہ تو نئی چیز ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز جس سے قانون کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں جو بھی چیز ہے, جو ادارے اس کے ذمہ داران ہیں, یہ آج سے تو نہیں ہوا. نہیں اس وقت جو ادارے ہیں, اگر ہم وزارت داخلہ کی بات کریں تو وزیر اعظم عمران خان کے انڈر ہے, ان کی منسٹری ہے, شہریار افریدی صاحب. دیکھیں جس کا بھی جو بلیک لسٹ کا ہے, اگر وہ ایف آئی اے کے انڈر ہے یا محکمہ پاسپورٹ کے آفس ہے, منسٹری آبویسلی منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے آتے ہیں, یہ تمام تر وہ قوانین ہیں, ان کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. پارلیمان کا فورم جو ہے وہ موجود ہے. اگر کسی سے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں, یا یہ کسی سرٹن جو ہے وہ جرم کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں, تو اس کو ہونا چاہیے. اگر یہ غیر ضروری ہے تو ان کو ریویو کیا جا سکتا ہے. اس وقت تو بلیک لسٹ کا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک سینٹ میں معاملہ اٹھایا گیا, ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے, سمجھنے بات کو, جس کے اوپر تو کوئی لا ایکسپرٹ جو ہے وہ اپنی اوپینین دے سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو ہم کھلواڑ کر رہے ہیں یہ بند ہونا چاہیے. دیکھیں اس ملک کے اندر جو لوٹ مار کا سلسلہ تھا, اس نے کسی جگہ تو رکنا. اس ملک کے جو اداروں کو تباہ کیا گیا, اس ملک جو کے خزانے کو بے دردی سے لوٹا جاتا رہا, اور احتساب کے نام کے اوپر جو مکمکا کی روایات رہیں, انہوں نے کسی جگہ پہ تو رکنا ہے. جج صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی, میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. آئیں پارلیمان کے اندر ایک قانون پاس کرتے ہیں, جو اس ملک کو جس نے بھی لوٹا ہے, جس نے بھی کرپشن کی ہے, اس کو سریعام ڈی چوک کے اوپر جو ہے وہ پھانسی دینی چاہیے. لیکن یہ آگے بڑھ رہا ہے, قوم کے جذبات مجروح کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے. جیسے نئی میثاق جمہوریت کی بات ہو رہی تھی, لیکن آج جسٹس آصف سعید کھوسا نے نئی چارٹر آف گورننس کی بات کی, اس پہ بھی اپنے مہمانوں سے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات کرتے ہیں نئے نامزد چیف جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے فل کورٹ ریفرنس تھا جسٹس ثاقب نثار کے لیے, اور اس میں ان کے ریمارکس بہت دلچسپ. ایک تجویز انہوں نے پیش کی تھی. کیا تجویز تھی؟ ان کا کہنا ہے کہ صدر پاکستان کو چارٹر آف گورننس کے لیے اداروں کے درمیان ایک ڈائیلاگ بلانا ہے, اور یہ ڈائیلاگ میں کون کون شامل ہوں گے. اس میں جوڈیشری کی قیادت بھی موجود ہوگی, پولیٹیکل قیادت بھی موجود ہوگی, انٹیلیجنس اور پارلیمانی قیادت, تمام لوگوں کو بلانے کی انہیں تجویز پیش کی تھی. چودھری منظور صاحب, تجویز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ رضا ربانی صاحب نے بھی کچھ ایسی بات کی تھی سینٹ میں. دیکھیں نا, پرابلم یہی ہے کہ ہمارے ادارے, جتنے بھی ادارے ہیں انکلوڈنگ پارلیمنٹ, مجھے سب سے پہلے, میں پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں, آج نہیں ہوں, لیکن مجھے سب سے پہلے ماننا چاہیے 5 ماہ ہو گئے ایک بل نہیں, ایک بل ہوا ہے, اور یہ دوسرا منی بل آ رہا ہے. چونکہ منی بل اس لیے لے کر آ رہے ہیں کہ یہ کوئی قانون سازی کر نہیں پا رہے, نہ کر نہیں پائیں گے. اب ان کی کوشش ہے کہ ہم اس منی بل میں بہت سارے اور بلز ڈال کر اس کو پاس کرا لیں, چونکہ اس کو سینٹ کے پاس نہیں جانا ہوتا. ٹھیک, یہ عزائم ہے. ہاں دیکھ لینا, اور اس میں وہ چیلنج ہو جائیں گے, چونکہ آپ منی بل کو صرف منی بل کی حد تک رکھ سکتے ہیں, یا ان کے ریلیٹڈ قوانین جو ہے. اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ جو منی بل نہیں آ رہا, بلکہ وہ تو ریفارم پیکج آ رہا ہے, اور وہ سارے اس میں وہ جو ٹیکس کے اور باقی ریفارمز جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے اندر ہوں گی, ادروائز تو بل پاس نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ان کا خوف ہے. اگر ٹھیک بل ہوگا تو میں آج گارنٹی کرتا ہوں کہ اپوزیشن باوجود اس کے کہ جو کچھ ہے اس کے باوجود وہ سپورٹ کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ کرنا چاہیے ان کو, کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم یہ جو چارٹر آف گورننس کی بات ہے, بہت اہم ہے. اس پہ میں آتا ہوں کہ دیکھیں نا, میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی, جوڈیشری اپنا کام نہیں کر رہی, فوج اپنا کام نہیں کر رہی. فوج جو ہے وہ عدالتیں لگا کر بیٹھی ہیں, عدالتیں جو ہے وہ اسپتال ٹھیک کرتی پھر رہی ہیں, اور جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنا قانون سازی نہیں کر پا رہی. سو یہ ایکچوئل ڈائیکاٹمی آف پارٹس موجود تھا 73 کے کانسٹیٹیوشن میں, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کون کرے گا, کیسے کرے گا, کیسے ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اندر انکروچ نہ کرے, یہ بہرحال اس وقت کی ڈیبیٹ ہے. اور اچھا ہے اگر چیف جسٹس صاحب نے یہ چھیڑی ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے مشرف کہ جو رضا ربانی صاحب نہیں کر پائے وہ نئے چیف جسٹس کر پائیں. ایک تو یہ مطلب ظاہری بات ہے, عزت مآب چیف جسٹس کل میرے خیال حلف لیں گے. جی, خود ہی انہوں نے کہا کہ
انہوں نے ایکسپلسٹلی یہ نہیں کہا لیکن ان کی جو اسپیچ تھی ایک طرح سے تو بڑی خوشائند تھی کیونکہ انہوں نے ایکسپلسٹلی نہیں کہا لیکن امپلسٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام جوڈیشری کا ہے وہ جوڈیشری کرے گی اور جو باقی اداروں کا کام ہے وہ ان کو ایگزیکٹو ہو گیا جس میں جوڈیشری ہوگی وغیرہ وغیرہ اچھا دیگر ریاستی ادارے ایبسولوٹلی چارٹر آف ڈیموکریسی سن کے مجھے جو ایک طرح سے تشویش ہوتی ہے سوری چارٹر آف گورننس وہ یہ کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے وہ ایک ادھورا خواب اور ایک ادھورا وعدہ ہے اس کو جو ہمارے اوبر فوج پسند لوگ ہیں جو مطلب فوج ان کو کہے یا نہ کہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری جماعتوں کو گالیاں دینا جو ہے وہ اہم ہے تو ان کو بڑا وہ اس کے خلاف ہے نا کیونکہ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور سیاسی شہید محترم نواز شریف کے درمیان جو ہے وہ ہوا تھا تو وہ ایک طرح سے اس کو الرجی ہے لیکن اس کو ایکچولی اگر آپ پڑھیں تو وہ ساری باتیں جو جی ایچ کیو چاہتا ہے اور جو جوڈیشری چاہتی ہے اور جو پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں وہ ساری باتیں اس میں ایکچولی شامل ہیں ایشو یہ ہے کہ صرف جو 18ویں ترمیم میں 2 اہم عناصر تھے جو ہمیں برے لگتے ہیں اور ہم سے اس وقت مراد وہ اسٹیبلشمنٹ پسند جو سوچ ہے ہمارے ملک میں ایک یہ کہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس کے کنٹرول سے نکلنا بڑا مشکل ہو گیا 18ویں ترمیم کے بعد کیونکہ آپ نے پارٹی سٹرکچر کو اور فلور کراسنگ کو اس طرح سے روکا ہے کہ اس میں پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ اور زیادہ پاورفل ہو گئی ہے یہ ہمیں برا لگتا ہے اور ایکچولی یہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس پہ کیونکہ ایک اچھا نقطہ ہے اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اتنی پاور پارٹی لیڈرشپس کے پاس ہونی چاہیے یا نہیں ایک سوال اور وہ تو ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے تھا اسی وجہ ہاں لیکن اس میں پیچیدگیاں تو ہیں جو ڈسکس ہونی چاہیے کوئی بھی چیز سوائے قرآن اور سنت کے آؤٹ سائڈ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ آئین کا کوئی بھی حصہ ہو چاہے وہ 2nd امینڈمنٹ ہو یا 18th امینڈمنٹ ہو یا 21ویں امینڈمنٹ ہو دوسرا اس کا جو اہم نقطہ ہے یا جو اہم ایریا ہے جو ڈیبیٹ میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے وہ آپ کی صوبائی خود مختاری ایک طرح سے جس میں فسکل اٹانومی جو ہے وہ NFC کے تھرو دی گئی اور جو ایشوز اور سبجیکٹ میٹر پہ کنٹرول ہے وہ کنکرنٹ لسٹ کو ڈیزالو ایک طرح سے کرتے ہوئے یا اس کو کروڑ کر کے صوبوں کو دی گئی اب یہ والی ڈیبیٹ کہاں ہونی چاہیے ٹی وی ٹاک شوز پہ تو یہ 2009 اور 10 میں بھی ہوئی تھی اور بہت ہوئی تھی ہم نے بھی کی لیونگ رومز میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوئی جہاں بہت لوگ پڑھے لکھے وہ کانسٹیٹیوشن ٹائپ لائر ٹائپ جن کے دوست ہوتے ہیں ہم جیسے تو ہم ان سے سیکھتے ہیں وہ ڈیبیٹ ہوئی اور رضا ربانی احسن اقبال دیگر اور ساتھی دیگر جماعتوں سے سوائے پی ٹی آئی کے کیونکہ پی ٹی آئی 2009 میں فرینکلی اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی تھی پوری اپنی ہسٹری میں اس نے 1 سیٹ لی ہوئی تھی تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ نیشنل ڈیبیٹ نہیں ہوئی جو میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے نیشنل ڈیبیٹ ہوئی تھی لیکن شاید پی ٹی آئی کو شامل کرتے ہوئے نہیں ہوئی اب وقت تو دوسرا ہو گیا نا ایگزیکٹلی اور کیونکہ وقت دوسرا ہو گیا تو اس پہ بالکل 100% کھلے عام ڈیبیٹ ہونی چاہیے لیکن یہ کام صدر عارف الوی کا نہیں ہے یہ کام چیف جسٹس ٹو بی آصف سعید کھوسا کا نہیں ہے نہ یہ کام مشرف زیدی عنبر شمسی یا ان کو میں نہیں کہتا یہ دونوں سیاستدان ہیں یہ کام ایکچولی ان کا ہے اور یہ ایکچولی پارلیمنٹ کے اندر آئین کے اندر یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس ڈیبیٹ کو انفارم کرنے کے لیے میرے جیسے لوگ پیپر لکھیں گے آپ اس پہ شوز کریں گی وہ سب ٹھیک ہے بٹ الٹیمیٹلی یہ پارلیمان کا فرض ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی چارٹر آف گورننس کی بات دیکھیں فوج کیا چاہتی ہے ایک میں ایڈ کر دوں چارٹر یہ بڑا بالکل کیجئے بس آخری بات فوج چاہتی ہے کہ اس ملک میں چاہے کوئی آئے پاکستان کو گرو کرنا چاہیے اور فوج بالکل صحیح چاہتی ہے میں ایگزیکٹلی وہ چاہتا ہوں فوج چاہتی ہے یہ کہتے ہیں کہ باقی دنیا میں خاص طور پہ ہندوستان اور چائنا کو دیکھیں تو وہ 11-12% پہ اینیولی گرو کرتے ہیں ہم جب 5 کراس کرتے ہیں تو ہم ادھر بھنگڑے اور مٹھائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اکانومی کو گرو کرنا چاہیے سو there should be a charter for democracy there should be a charter for governance charter for economy لیکن یہ کام سارے کا سارا کمیٹیوں کا یا اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل یا ایکسپرٹس کا نہیں ہے سب سے بہترین ایکسپرٹ وہ ہے جو پاکستانیوں سے ووٹ لے کے اسمبلی میں آیا ہے پارلیمان میں ہونا چاہیے عزبہ بخاری صاحبہ آپ کی رائے اس معاملے پر میں سمجھتی ہوں کہ چیف صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے اور وقت کی ضرورت ہے لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بولنے کی آزادی ملنی چاہیے ہمیں تمام جو اس وقت جو پابندیاں محسوس کی جاتی ہیں بات کرنے کے اوپر مجھ سمیت میں سمجھتی ہوں کہ وہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے جب پابندی نہیں ہوگی تو آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں
جو ہمارے جانے والے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹائم گزارا, اس ٹائم کے اوپر اب بہت ساری بات ہو سکتی ہے اور ہو بھی رہی ہے. انہوں نے جو فیصلے کیے, جو آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں, پروگرام ہو رہے ہیں, جی بالکل اب کیا جا سکتا ہے. بالکل دیکھیے, مجھے اتفاق یہ ہے کہ میں یہ دونوں میرے استاد رہے ہیں, ثاقب نثار صاحب بھی اور آصف سعید کھوسہ صاحب بھی. میں نے کھوسہ صاحب سے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھا ہے, اور انہوں نے جو سیپریشن آف پاورز مجھے پڑھائی تھی کانسٹیٹیوشن کے اندر, جو انہوں نے مجھے اداروں کے اپنے اپنے کام بتائے تھے, آج اسی سوچ کا مجھے ایک مظاہرہ نظر آیا اور مجھے خوشی ہوئی. لیکن جو ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے ثاقب نثار صاحب کی شکل میں نظر آئی کہ جو ان کے کام کرنے کے تھے وہ تو انہوں نے نہیں کیے. جو 40,000 کیسز سپریم کورٹ کے اندر اور 16-17 لاکھ کیسز جو ہیں وہ لوئر جوڈیشری کے اندر پینڈنگ پڑے ہیں, اس کے اوپر جوڈیشل اصلاحات کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. لیکن ان کو ہسپتال بھی ٹھیک کرنے تھے, ان کو ڈیم بھی بنانا تھا. اور آج بڑا جملہ امپورٹنٹ ہے آصف سعید کھوسہ صاحب کو, انہوں نے کہا بالکل ہم ڈیم بنائیں گے لیکن ان پینڈنگ کیسز کے سامنے. تو مجھے امید ہے, ایک امید کی جو ہے وہ کرن روشن ہوئی ہے. لیکن واٹس ایپ کے اوپر بننے والی JITs اور ان کے تھرو آنے والے فیصلے, میں ایک بات سے مشرف صاحب کے اگری نہیں کرتی کہ 5.8 کے اوپر یا 5 پوائنٹ جب ہم GDP جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہی تو مین سوال ہے. اس کے بعد ایسا کچھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو ایک سیاسی قیادت یا سیاسی جو ایک مومنٹم چل رہا ہوتا ہے اس کو بریک کر دیا جاتا ہے, اور پاکستان پھر وہ 3 اور 4 کی GDP کے اوپر واپس پہنچ جاتا ہے. دیکھیے یہ کام نہیں ہے, ہر ادارے کا اپنا اپنا کام ہے. تو یہ شکایات ہیں, یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ دوسرے کے اداروں پہ کے کاموں پر انکروچ کیا جا رہا ہے. فاروق صاحب, پارلیمان میں ہونے چاہیے بات چیت تمام اداروں کے درمیان. اگر کمپلیٹ کر سکوں امبر جی, میں صرف 2 جملے کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کسی ادارے کا کام نہیں ہے حکومت کے علاوہ کہ وہ سرمایہ کاری کے لیے جو ہے وہ کیمپین کریں یا سرمایہ کاری اکٹھی کریں یا ساتھ جا کر سرمایہ کاری اکٹھی کرنے کی کوشش کریں. جس کا کام ہے یہ اس کو کرنا ہے. اور جو ہمارے 2018 کے الیکشنز ہیں, اگر ہم کھل کے صرف اس پہ بات کر لیں اور اس کے اوپر جو ہے انالیسز ہو جائے کہ کیا ہوا 2014 کے اور 15 کے دھرنے سے شروع ہو کر, تو میرا خیال ہے پاکستان کو جو ہے سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. اچھا, جو میں شہباز شریف صاحب نے تو ادھر کریڈٹ دے دیا ہے. اصل میں ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ نہیں, لیکن فاروق صاحب اچھی بات ہے. جی بالکل پتہ کیا ہے, ان کا ایک پرابلم ہے ان کی جماعت کے اندر, ان کے بیانیے کا کوئی پتہ نہیں ہے, بیانیے کے سر پاؤں کا کوئی پتہ نہیں ہے. دیکھیں وہ لوگ بات کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ ضیاء الحق کی چوسنی لے کے سیاست کے اندر آئے, وہاں سے پیدا ہوئے, وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا سبق سیکھا. اور یہ ہر بار جب بھی ان کے اوپر برا وقت آتا ہے, آصف علی زرداری صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی, مجھے ایک ہی بات ان کی پسند ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جب برا وقت آتا ہے تو یہ پاؤں پکڑ لیتے ہیں, اور جب ٹھیک وقت ہوتا ہے تو یہ گردن پکڑ لیتے ہیں. اقتدار میں ہوتے ہیں یہ لوہے کے چنے بن جاتے ہیں, اور جب یہ اقتدار سے باہر آتے ہیں, اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں, احتساب شروع ہوتا ہے تو ان کو نیب میں عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایسے نہیں چل سکتا. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو بنایا تھا انہوں نے, اس کو تو انہوں نے لافٹر آف ڈیموکریسی بنا دیا پکڑ کے. دونوں جماعتوں نے جب اقتدار میں آنا تھا, اس کے بعد جو ہے اس کا قتل عام بھی خود کیا. آصف علی زرداری صاحب PMLN کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, PMLN آصف علی زرداری صاحب کو مورد الزام ٹھہراتی رہی. ان کو کس نے روکا تھا کہ یہ ملک کی اکانومی کے اوپر چارٹر آگے بڑھانے کے اوپر, ڈیموکریسی کے اوپر آگے چارٹر بڑھانے کے اوپر, لیکن جو سوال وہی کا وہی ہے کہ جو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے تجویز پیش کی, اس پہ آپ کا جواب لوں گی فاروق صاحب, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات کر رہے ہیں ہم چارٹر آف گورننس کے حوالے سے. فاروق حبیب صاحب, چارٹر آف گورننس, صدر صاحب جو ہے ایک انعقاد کریں اس کا, تمام ادارے بیٹھ کے بات کریں, قیادت جو نمائندگی کر رہی ہوگی ان اداروں کی, پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے یا صدر صاحب کے زیر صدارت ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف نئے آنے والے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں, یہ ان کی ایک تجویز ہے, اور اگر اس تجویز کو پارشلی دیکھا جائے تو انہوں نے ایک اپنا ویژن شیئر کیا ہے ایک ڈائریکشن کے حوالے سے, اور اس کا ہونا, کہاں ہونا, منعقد ہونا, یہ اس کے میکینکس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پارلیمنٹیرین کے طور کے اوپر جو پارلیمنٹ ہے یہ سپریم ہے,
پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ لا میکرز وہاں پر بیٹھے ہیں اور وہاں سے ایک کنسنسس ہو کر معاملات کو نکلنا چاہیے۔ باقی آئین کے اندر تو ہر ادارے کی حدود کا جو ہے وہ تعین موجود ہے، اور تمام ادارے جو ہے وہ اپنی آئینی حدود کے اندر بیٹھ کے کام کریں، اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ڈیموکریسی بھی مضبوط ہوگی، اور وہ ڈیموکریسی جس کے اوپر لوگوں کا اعتبار وقت کے ساتھ کم ہوا ہے، وہ اعتماد اس کا بڑھے گا۔ میں سمجھتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، جو آپس میں یہ جو الزام لگائے جاتے ہیں، جملہ بازی ہوتی ہے، اس سے بھی تو پھر لوگوں کا ظاہر ہے سیاست دانوں اور جمہوریت سے بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں جب آپ پارلیمان کے اندر ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ذاتی معاملات کے اوپر گزر جاتا ہے۔ کسی کو اس چیز کا انتظار ہے کہ چیئرمین نیب کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بلایا جائے، کیونکہ وہ آپ کو بلانے لگے ہیں ریفرنس کی وجہ سے۔ کسی کو اس بات کا انتظار ہے کہ جناب میرے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں چلنی ہیں، یہ آپ نے اپنے آپ کو کورٹس میں معاملات ہیں آپ کی، وہاں پر جا کر آپ نے بات کرنی۔ یہاں پر تو بالکل ٹھیک کہا چیف جسٹس لیکن آپ دیکھیں دو دن میں اور کیا ڈیبیٹ پر بات ہوئی تھی، اس کے علاوہ بھی بلوچستان میں خشک سالی کے حوالے سے بات ہوئی، آج میں آپ کو کسانوں پنجاب میں کسانوں کے مسئلے کے بعد دیکھیں میں بڑی دیکھیں پازیٹیو چیز ہے، جس طرح ایک جینوئن ایشو تھا آلو کی فصل کے حوالے سے، کسانوں کا ایک ایشو ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی، اور اس ڈیبیٹ کے بعد اس کے اوپر ایک قسم کا حل کی طرف گئے کہ منسٹری آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اس کے اوپر فوری میئرز لے، اگر ایکسپورٹ بڑھانے سے بہتر کرنے سے اس کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے تو کرے۔ میں کہتا ہوں اس پروڈکٹیو ڈیبیٹ سے فائدہ ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، بات تو یہی ہے، بات ہوئی لیکن کم ہوئی اس چیز کے اوپر، زیادہ تر جو ہے وہ اپنے ذاتی معاملات، احتساب کا خوف، جیل جانے کا خوف، باقی معاملات یہ پرائرٹی پہ ہیں۔ لیکن آئیں جو سنجیدہ ایشوز ہیں، جو عوام کے ایشوز ہیں، ان ایشوز کے اوپر بات کریں۔ مثال کے طور پر آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے تقریر کی، عظمیٰ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، سن لیں، خواجہ سعد رفیق صاحب نے تقریر کی، اس ساری تقریر میں صرف یہی تھا کہ مجھے آپ جو ہے وہ ہمارے اوپر سرکار سائیں ہاتھ ہلا رکھیں، کل کو یہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی آنا پڑے، ڈراتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں۔ یار سنجیدہ ایشوز پہ بات کریں، آپ نیب کو مطمئن کریں، نیب کوڈ کو مطمئن کریں۔ اگر آپ وہاں سے کلیئر ہو کر آتے ہیں تو سب سے پہلے میں گلے میں ہاتھ ڈالوں گا ان کے، اگر آپ نہیں آتے تو قانون کا سامنا کریں۔ میں دیکھیے یہ باتیں یہاں کہنی بڑی آسان ہے، لیکن پارلیمنٹ کی ساری جو پروسیڈنگ ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے۔ اب جواب الجواب سن لیں آپ ان کے۔ اگر ہمارے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے، ایک پارلیمنٹیرین جو ہے اس کا یہ فرض ہے اور اس کو یہ بتانا چاہیے جو اس ملک میں ہو رہا ہے بہت کم بولا جا رہا ہے، بہت کم بول پا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اور وہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ پھر یہ بہت اچھے ہیں نا، یہ جواب و جواب نہ دیا کریں، اور یہ جو ان کی لمبی لمبی تقریریں اور نعرے اور گالیوں سے بات شروع کرتے ہیں اور گالیوں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ کوئی ایک پالیسی بتا دیں مجھے، پی ٹی آئی کی حکومت نے 5 سالوں کے اندر جو ہے کوئی ایک پالیسی دی ہو، کوئی پارلیمنٹ کو جو ہے کسی چیز پہ اعتماد میں لیا ہو۔ کل تک جو باتیں ہمارے لیے ان کے حرام ہوتی تھی وہ آج سب ان کے لیے حلال ہے۔ تو یہ اس طرح سے ڈبل سٹینڈرڈز نہیں چلیں گے۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے پرفارم کرنے کے لیے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے، اس لیے احتساب کا چورن یہ بیچ رہے ہیں۔ لیکن وہ احتساب کا چورن جو ہے وہ ہر گلی محلے کے اندر، ہر چوراہے کے اندر وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، اور علیمہ باجی کی جو سلائی مشین ہے اس کا لوگ حساب مانگ رہے ہیں۔ اچھا میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں سلائی مشین سے، کیونکہ اس پہ بہت بات ہوتی ہے اور معاملہ آگے پروڈکشن آرڈرز ان کو مل رہے ہیں، میں دو بنیادی چیزیں بس مجھے ایک منٹ میں، پروڈکشن آرڈرز ان کو مل رہے ہیں، تقریریں یہ کر رہے ہیں، یہ کاہے کا سیاسی انتخاب ہے؟ یہ چائے سینڈوچ بھی چاہتے ہیں، ہم نیب والوں کو گزارش کر لیتے ہیں کہ ان کو چائے، سینڈوچ، بسکٹ، ہیٹرز، گرم کمبل، یہ ساری چیزیں ان کو فراہم کریں۔ اور بھئی آپ کو تمام موقع مل رہے ہیں، یہ جمہوریت کی ثمرات ہیں۔ آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، آ کر آپ خطاب بھی کرتے ہیں، اپنے موقع بھی پیش کرتے ہیں، خدارہ قوم کا وقت ضائع نہ کریں، پارلیمنٹ کے پروگرام کے ٹیکس کا پیسہ کریں۔ دو بنیادی باتیں کریں۔ ایک تو جاتے جیسے صاحب نے اٹیک کیا ہے 18ویں ترمیم پہ وہ حملہ کر کے گئے، مثلا NICVD اس پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے جس نے دنیا کا سب سے زیادہ ایک سال کے اندر 8000 لوگوں کو فری انجیوپلاسٹی کی ہے یا بائی پاس کی ہے، دنیا کے اندر فری، 1 روپیہ نہیں کسی کا لگا۔ جبکہ آج اگر KPK کے اندر دیکھیں تو انہوں نے پرچی جو ہے وہ 10 روپے سے بڑھا کر 50 روپے کی کر دی ہے، جو جون تک ہو جائے گی۔ اسی طرح سے SIUT فری ہے، اسی طرح سے جناح ہاسپٹل کے اندر وہ جو کینسر کا روبوٹک علاج ہے وہ بالکل فری، 1 روپیہ نہیں کسی۔ اگر ان کو لے رہے ہیں، آپ واپس لے رہے ہیں صوبے سے، تو پھر مطلب پھر
बनाइए, ऐसे पाकिस्तान के अंदर पहले बना के दिखाइए। दूसरी बात यह है कि जो इशू आ रहा था कमेटी ऑफ द होल के सामने, चीफ जस्टिस जमाली साहब और उसके बाद आर्मी चीफ भी पेश हुए हैं सेनेट को कमेटी ऑफ होल का देके, और उसमें बड़े सख्त और तल्ख क्वेश्चंस भी हुए जिनको उन्होंने आंसर किया है। इससे पहले याद होगा आपको जब पाशा साहब और कियानी साहब को कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट का जो मुश्तरका अजलास 8 मई 2011 उसके सामने भी गए थे। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, चीजें बहुत सारी ऐसी हैं और जो मिसालें भी मौजूद हैं, हो सकती हैं, और वहां पे बैठकर आप बात कर सकते हैं। उस्मा साहिबा भी कर सके। एक मैं ये कहना, ये फारूक ने ठीक बात की कि मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट कर सकते हैं। सो पार्लियामेंट जो है वो ही जो मुशर्रफ साहब ने भी कहा कि फाइनली आपको कहां पे आना है, किसने कानून साजी करनी। सो इस वक्त जो प्रॉब्लम है इस हुकूमत का, ये इश्यूज पे बात नहीं कर रहे। मसलन अब एग्रीकल्चर सेक्टर में मेरा हल्का है जहां पे आलू काश्त होता है, लोग रो रहे हैं, 2 रुपए किलो है। वो तो सरापा एहतजाज, ठीक है, सिर्फ सरापा एहतजाज नहीं, मुझे लग रहा है कि चूंकि सबसे ज्यादा जो कॉस्ट आती है वो इस फसल पे आती है, 3 महीने की फसल होती है, और लोग रो रहे हैं, खुदकुशियां होने जा रही। और फिर गन्ने का देख लें, वो सीजन नहीं शुरू, 15 दिसंबर तक गंदम की काश्त होती है। ये इसके अंदर एक दूसरा जो क्राइसिस है वो भी इन्होंने रख दिया, गंदम काश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कहेंगे गंदम बाहर से मंगवा लें, सस्ती है जी बाहर, 900 रुपए माना है, यहाँ पे 1300 रुपए। अपने अब ये इश्यूज हैं जिन पे डिबेट होनी चाहिए। देखें, चीनी और गंदम वाले जो माफियाज हैं जो हर हुकूमत में कैबिनेट में आन बैठते हैं, चाहे वो पीपीपी की हो, चाहे वो पीएमएलएन की हो, चाहे वो पीटीआई की हो, ये मैं किसी एक उस पर नहीं, ये एक फैक्ट है और ये सब मानते हैं। अच्छा, अब इस पे सवाल ये उठना चाहिए कि क्या हमारे काश्तकारों को इससे कोई सहूलत मैसर होती है? क्या पाकिस्तान का किसान जो है वो बेनिफिट करता है? क्या जितना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीबों को दिया जाता है उससे कहीं ज्यादा हम रेंट्स इससे निकाल पा रहे हैं, या ये जो माफियाज हैं ये रेंट एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं अपने मफाद के लिए? और 90% जितनी भी इस पे तहकीक हुई है वो यही नजर आता है कि इस तरह के जब तक माफियाज रहते हैं तो उस तरह से जिस तरह बांग्लादेश या चीन या इंडिया ने ग्रो किया है वो आप नहीं ग्रो कर पाएंगे। अब ये डिबेट क्यों नहीं हो रही? और ये सबसे अहम बात है, ये डिबेट इसलिए नहीं हो रही। एक पॉइंट है, आपकी तरफ भी आऊंगी, 40 से 50 मन एक ट्राली पे गन्ने की काटी जा रही है, यानी एक तो लेट करके उसमें शुगर लेवल बेहतर हो जाता है, लेट इसलिए करते हैं, और फिर 40 से 50 मन एक ट्राली पे जो बेचारा एक साल जिसने लगाया है वो लेकर जाता है और कहते हैं कि 40 से 50 मन तो हम इससे काट लेंगे। सिचुएशन कहीं ज्यादा इससे बदीन में कुछ 4 शुगर मिल्स ऐसी हैं कि जो लोगों को गन्ना पुलिस के जरिए छीन रही हैं। मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मैं चाहती हूं लेकिन बंद पड़ी है और बंद इसलिए करवाई गई है वो जहांगीर तरीन साहब को गन्ना उधर आना है ना, 2-3 दिन सिंध का गन्ना, सिंध की अगर 8 या 10 मिलें बंद पड़ी हैं तो गन्ना किधर जाएगा? जी उस्मा साहिबा क्विकली, मैं 2-3 दिन जो ये हमारे आलू के काश्तकार हैं वो पंजाब असम्बली के बाहर जो है वो बैठे रहे। कल हमने पंजाब असम्बली के अंदर क्वेश्चन आवर में गन्ने के हवाले से बात हो रही थी। यकीन मानिए इनकॉम्पिटेंस का आलम यह है कि वो जनूबी पंजाब महाज वाले भाई आके वजीर तो बन गए, उनको ये नहीं पता है कि जो सेस की जो शुगर सेस जो इकट्ठा करते हैं उसके ऊपर उनको पॉलिसी क्या है, वो पॉलिसी जो है वो कैसे फॉर्मुलेट की जाएगी। जो गन्ने का काश्तकार सब पता है उनको। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं वो उनके बड़ों की बात वो है जो उनके छोटे यहाँ पर वज़ीर खुराक है। पीएमएलएन में थे और अब वो जो है पीटीआई में आ गए, तो यहाँ पे पीएमएलएन और पीटीआई दोनों शर्मिंदा और दोनों खामोशी रहेंगे। मतलब यही कहने हैं कि माफिया जो है हर हुकूमत में होती हैं और वो अभी तक ये मामला जो असल अवाम के मसाइल हैं, किसानों के मसाइल हैं, अभी नहीं लग रहा कि हल हो रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ, मुशर्रफ, फारूक चौधरी मंजूर और उस्मा बुखारी साहिबा। मुलाकात होगी अब पीर को। खुदाफिज।